बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम परवाज के साथ मैं हूं वकास जावेद। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर। नाज़रीन, कश्मीर जिसे जन्नत नज़ीर कहा जाता है, लेकिन आज अपनों के लहू से ही लहू लुहान है। ये कहानी है 77 साला जबर की। ये दास्तान है उस अज़म की जिसे दहाइयों से लेकर कभी ना तोड़ा जा सका, कभी उस अज़म को, कभी उस सिलसिले को कभी तोड़ा ना जा सका। आज बात करेंगे वादी नीलम से श्रीनगर तक, जिसे सुनकर दुनिया ने हमेशा अनसनी किया। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इसी 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर पर बात करने के लिए शाहीन कोसर डार साहिबा, जबकि कश्मीर लिबरेशन सेल से नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम दिया। ये बताइएगा, 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर बनाया जाता है। आज पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम जिस तरीके से आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ यौम यकजहती बना रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं AGN का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज उन्होंने यौम कश्मीर के मौके पर इस प्रोग्राम का आगाज़ किया, और बल्कि सारा दिन ही आपके इस सिलसिले में प्रोग्राम चलते रहे। 5 फरवरी का जो दिन है, ये दरअसल तजदीद अहद है। ये यौम यकजहती है पाकिस्तान के अवाम का, और मैं सिर्फ समझती हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान के अवाम का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले जो आज़ादी पसंद है, जो हुर्रियत पसंद है, उनकी तरफ से कश्मीर के अवाम के साथ इज़हार यकजहती का दिन है। ये दिन उस जदोजहद के लिए यकजहती का दिन है कि जिसके लिए कश्मीर के लोगों ने अपनी लाखों जानों को नजराना दिया। मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियों के सर से चादर उतरी, मेरे बेटे, मेरे बच्चे गुमनाम कब्रों की नज़र हो गए। लेकिन इसके बावजूद कश्मीर के हर घर से एक सदा उठती है कि हम छीन के लेंगे आज़ादी, हम ले के रहेंगे आज़ादी, ए हक हमारा आज़ादी। तो कश्मीर के अवाम की ये पाकिस्तान के साथ ये जो लाजवाल मोहब्बत है, बल्कि वहाँ से आने वाले जो पानी है उसमें वो खून शामिल होता है जो मेरे बेटों का होता है, मेरी बहनों का होता है, मेरे बुज़ुर्गों का होता है। मैं यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ में और पूरी दुनिया में रहने वाले जो कश्मीरी हैं, उनकी तरफ से पाकिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान की हुकूमत का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुज़फ़्फ़राबाद गए, उनके साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। पाकिस्तान की तारीख़ में अगर देखा जाए तो हम कश्मीर के सिलसिले में, हम दफ़ाए पाकिस्तान के सिलसिले में, हम सलामती पाकिस्तान के सिलसिले में, हमारे पार्टी फ्लैग कुछ भी हो, हमारा नज़रिया कुछ भी हो, हमारी सारी कौम का जो इत्फाक है वो इत्फाक कश्मीर पर है। तो इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और लाइन ऑफ कंट्रोल की उस तरफ रहने वाले मेरे जो भाई हैं, मेरी जो बहनें हैं, जो आज़ादी के लिए एक तवील जदोजहद कर रहे हैं, वो जंग कर रहे हैं, और दुनिया की एक दूसरी जो बड़ी ताकत है, वो इफरादी तौर पर भी, वोसले के तौर पर भी, उनके सामने खड़े होकर सीना तान कर वो आज़ादी की जदोजहद कर रहे हैं। मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि ए आज़ादी के परवानों, अपनी इस जदोजहद में, अपने इस मिशन में आप अकेले नहीं हैं। पाकिस्तान के रहने वाले लोग, जो हमारा आज़ाद कश्मीर है, जो तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है, हम आपके साथ हैं। और सुर्ख सवेरे की कसम, इंशाअल्लाह वो वक्त करीब है कि जब कश्मीर के आसमानों पर भी आज़ादी का सूरज तुलू होगा। आपने बेस कैंप की बात की, लेकिन इंडिया की तरफ से आर्टिकल 370A जो था, उसके बाद उनकी तरफ से 35A था। आपको नहीं लगता कि ये इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हुए जम्मू कश्मीर के ऊपर एक कानूनी डाका डाला है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इंडिया ऐसा बदमस्त घोड़ा है कि वो दुनिया के किसी कानून कायदे को नहीं मानता, और कश्मीर के सिलसिले में तो उसकी जो पॉलिसी है, ना मानो की पॉलिसी है। वो ये समझता है कि शायद वो ताकत के ज़रिए, जबर के ज़रिए, जदीद असलहे के इस्तेमाल के ज़रिए, बल्कि मैं ये कहना चाहती हूँ जो इसराइल का जदीद असला है, उसका जो टेस्ट किया जाता है वो मकबूजा कश्मीर की वादियों में किया जाता है। वो ये समझता है कि वो शायद ताकत के इस्तेमाल के ज़रिए या कोई पैकेज देकर कश्मीरियों की जो राय है वो बदल सकती है। तो ये जो उसने अगस्त में ये जो डाका डाला था, तो ये तो उसकी ऐन फितरत के मुताबिक था। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ पाक फ़ौज का कि जिस तरीके से हम सारे लोग, सिर्फ कश्मीर के लोग नहीं, पाकिस्तान के लोग नहीं, मैं समझती हूँ कि पूरी दुनिया में लोग जो आज़ादी की बात करते हैं, जो जमहूरियत की बात करते हैं, अवाम इंसानों के बुनियादी हकूक़, हक़ खुद इरादियत की बात करते हैं, वो मायूसी का शिकार थे। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज ने जिस बाहिम्मत तरीके से
نہ صرف ان کا مقابلہ کیا بلکہ ان کو شکست فاش دی. اس کے بعد نہ صرف کشمیر کے لوگوں کے حوصلے بلند ہے اور بلکہ لائن آف کنٹرول کے اس طرف رہنے والے اور لائن آف کنٹرول کے اس طرف رہنے والے ہم تمام کشمیری پوری دنیا میں یہ پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ وہ وقت قریب ہے کہ کشمیر آزاد ہوگا. اور بھارت نے جو اب 371 اور 35 کی خلاف ورزی کی, یہ تو اس نے اپنے قوانین کی خلاف ورزی کی. دیکھیے جو مسئلہ کشمیر ہے وہ پاکستان یا انڈیا کے درمیان ایک محض دو ملکوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ 2 کروڑ انسانوں کا مسئلہ ہے کہ جس کو اقوام متحدہ نے تسلیم کیا اور ان کی قراردادوں کے مطابق انڈیا بھی پابند ہے اور پاکستان تو اس بات کو مانتا بھی ہے اور وہ تیار بھی ہے اس کے لیے کہ وہاں رائے شماری کرائی جائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا نجیب صاحب آپ کی طرف آئیں گے, مجھے یہ بتائیے گا کہ 15 اگست 2019 جب انڈیا نے اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹس کیے ہیں, 370 لے کے آئے, 35A لے کے آئے, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو تھا ایک پہاڑ بن کر کشمیر پہ ٹوٹا تھا مودی کی طرف سے, جو اس نے کشمیر کی حیثیت ختم کی, اس کے بعد تو بہت زیادہ کنٹروورشل ہو گئی چیزیں, خطے کا امن تو اس نے بالکل تباہ ہو کے رہ گیا ہوا ہے. اب آپ کیا چاہتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ چیزیں کس طریقے سے بہتری کی طرف لائی جا سکتی ہیں, ایون دو کہ یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے بھی؟ اچھا, ایک تو بہت شکریہ آپ کا کہ آج یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر آپ نے ایک خصوصی پروگرام کیا, اور اس پروگرام کے حوالے سے یوم یکجہتی کی تصویر کشی اور مقبوضہ وادی کے حوالے سے محترمہ شہید کوثر ڈار صاحبہ نے بہت خوبصورت منظر کشی کی. ان کا تعلق کیونکہ خود بھی مقبوضہ کشمیر سے ہے اور یہ تحریک آزادی کشمیر کی ایک مؤثر اور مضبوط آواز بھی ہے, تو انہوں نے بہترین طریقے سے اس کو تفصیل سے آپ کو آگاہ کیا. بنیادی طور پر ایک تو میں آپ کے سوال کی طرف جانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ آج کا جو دن ہے یہ کشمیریوں کی تاریخ میں بہت اہمیت کا عامل دن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے دن پوری دنیا کے اندر بسنے والی جو پاکستانی لوگ ہیں, پاکستان کی عوام ہے, اور جموں کشمیر کے جو مقبوضہ جموں کشمیر کے جو عوام ہے, ان کو ایک سولیڈیریٹی کا میسج جاتا ہے. اور وہ میسج جو ہے وہ اس طریقے سے جاتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو تحریک آزادی کشمیر کے لیے اور رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے مقبوضہ کشمیر میں جو سٹرگل ہو رہی ہے, کشمیر کے عوام جو سٹرگل کر رہے ہیں, ان کو ہندوستان ظلم اور جبر کے ذریعے دبانے کی جو ناکام کوشش کر رہا ہے, وہ ناکام کوشش اس کی وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی. وہ اس لیے کہ ان کے پیچھے ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان کھڑا ہے. تو یہ چونکہ یہ والا جو سولیڈیریٹی ڈے ہے, یہ اس لیے بھی اس دفعہ اہمیت کا عامل یہ ہے کہ یہ بنیاد المرصوص کی فتح کے بعد ایک بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے. اور نجیب صاحب آپ کو نہیں لگتا کہیں پہ کہ چونکہ پاکستان کی جو پوزیشن تھی وہ فاتح کی تھی, نجیب صاحب آپ کو نہیں لگتا کہیں پہ کہ بھارت کا مقصد جو ہے وہ کشمیر میں آبادی کے تناسب کو چینج کرنا ہے؟ اب جس طریقے سے کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹس کی گئی ہیں, آپ کو ایسا نہیں ہے کہیں کہ یا دنیا کو کیا ایسا کہیں پتہ نہیں لگ رہا, دنیا کے سامنے ہے سارا معاملہ کہ ایک مسلم اقلیتی اس کو ایریا بنایا جا رہا ہے جو اکثریتی ایریا تھا؟ بالکل یہی بات ہے. وہ آپ نے جس طرح 35A اور 370 کی اس نے 5 اگست کو اس نے تبدیل کر کے ریاست جموں کشمیر کی جو خصوصی حیثیت ہے, پہلی بات یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کا جو سٹیٹس ہے یونائٹڈ نیشن کے اندر ہے, اور اس ڈسپیوٹڈ سٹیٹس کو ہندوستان یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتا تھا. لیکن جس طرح انہوں نے مینشن کیا کہ وہ ایک بے لگام آتھی ہے, اور اس نے جس طریقے سے کشمیریوں کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ کیا, اس کے پیچھے وہی ایک فلسفی ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر کی آبادی کو چینج کر کے وہاں غیر کشمیریوں کو آباد کرنا چاہ رہا ہے. اور اس مقصد کے لیے اس نے 2019 سے لے کر آج تک 4.5 ملین کشمیری ہیں ان کو اسٹیٹ سبجیکٹ جاری کر کے مقبوضہ کشمیر میں آباد کیا. اور اس کی پیچھے یہی ہے کہ وہ جب بھی کشمیر کے اندر کوئی رائے شماری کی بات ہو تو وہاں غیر کشمیریوں کو شامل کیا جائے اور وہ اپنے ووٹ کے ذریعے اس کو شاید یہ فیصلہ دے. مگر اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے مقاصد اور اپنی چالوں میں اس لیے کامیاب نہیں ہو سکتا کہ کشمیریوں کا ایک رشتہ جو پاکستان کے ساتھ ہے وہ اخلاقی رشتہ ہے, وہ جغرافیائی رشتہ ہے, وہ مذہبی رشتہ ہے, اور ہر لحاظ سے کشمیریوں نے جو اپنا ایک تعلق جوڑا ہوا ہے وہ پاکستان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. تو وہ جتنے بھی مرضی حربے استعمال کرے, یا وہ غیر کشمیریوں کو آباد کرے, یا وہ نان کشمیری کو اسٹیٹ سبجیکٹ الاٹ کرے, وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوگا.
وہ بنیادی طور پر اسرائیلی طرز کا ایک ماڈل مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر اپلائی کر رہا ہے، اور وہ اسی ماڈل کے تحت غیر کشمیری اور غیر جو ہندو آبادی ہے اس کو وہاں پہ سیٹل کر رہا ہے۔ اور اس کے پیچھے جس طرح آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ اس کے مقاصد ہو رہے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو۔ عالمی برادری کے سامنے جموں کشمیر کے جو عوام ہیں اور جو کشمیر پاکستان کی جو حکومتیں ہیں، انہوں نے بڑے واضح اور دو ٹوک انداز میں کشمیریوں کے مقدمے کو پیش کیا ہے، اور دنیا کی جو اب آنکھیں ہیں وہ کھل چکی ہیں، اس لیے کہ بھارت جو ہے وہ ایک طرف تو اپنے چہرے پر ایک ڈیموکریٹک ماسک پہن کر دنیا کے سامنے یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایک جمہوری ملک ہے اور سیکولرزم کا وہ نعرہ لگا رہا ہے، مگر اس کا جب ماسک اتار کے اس کا جو حقیقی چہرہ ہے وہ کشمیریوں کے لہو سے رنگین ہے، اور خالی کشمیریوں کے خون سے نہیں بلکہ اس کی اندرونی ریاستوں کے اندر آپ دیکھیں میں اس کے اندر بالکل بھی اسی کے ریلیٹ جو آپ سے سوال ضرور واپسی کروں گا، کشمیر سیل کے حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے۔ میڈم مجھے یہ بتائیں کہ کشمیریوں کو جو ابھی نجیب صاحب بات کر رہے ہیں، جو ایک ڈومیسائل ہے، ڈومیسائل کے قوانین کے ذریعے بے دخل کرنے کی جو بھارتی سازش ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے تو اپنا کانسٹیٹیوشن امینڈ کر لیا، چیزیں تیار کر لی، امپلیمنٹ بھی کر لیا، لیکن اب سینیریو یہ ہے کہ ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اب اس کا کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان کی جو حکومت تھی وہ کوئی غافل نہیں تھی، انہوں نے جو عالمی ادارے تھے، یونائٹڈ نیشن تھا، وہاں قراردادوں کے ذریعے اور اپنے احتجاج کے ذریعے یہ نوٹ کروایا ہے۔ انڈیا کچھ بھی کر لے، جو کشمیریوں کی شناخت ہے، جو کشمیری ہیں، ان کو وہ ڈیموگرافی چینج نہیں کر سکتا۔ انہوں نے بلا شبہ کہ وہاں انہوں نے جو جعلی جو اسٹیٹ سبجیکٹ کے ذریعے، وہ ڈومیسائل کے ذریعے کشمیریوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی ہے، کہ لیکن جب بھی رائے شماری کی بات ہوگی تو جو کشمیریوں کی تعداد ہوگی وہ 2019 اگست سے ہی ہوگی۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا رائے شماری مانے گا یا کروائے گا کبھی؟ دیکھیں جی، جب کچھ عرصہ بیشتر ہی جب امریکن صدر نے یہ کہا کہ وہ کشمیر کے مسئلے پہ ثالثی کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اس وقت جو پاکستان کی مضبوط دفاعی پوزیشن ہے، وہ پوزیشن کا تقاضی ہے کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ حل ہوگا، کیونکہ یہ پہلا موقع ہے کہ ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز، ہمارے عوام اور ہمارے دفاعی ادارے ایک پیج پر ہیں، اور وہ پیج یہ ہے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہم نے بیٹھ کر بات کرنی ہے، اور ہر طریقے سے کشمیر کا مسئلہ پوری دنیا میں اٹھائیں گے۔ اور انڈینز جو ہیں، وہ جو چانگیا فلسفی کے تحت چلتے ہیں، وہ کچھ بھی کر لیں، وہ کشمیریوں کی جو اکثریت ہے اس کو اقلیت میں بے شک بدلتے رہیں۔ جب بھی بات ہوگی، آپ نے کہا کیا رائے شماری ہوگی، بالکل رائے شماری ہوگی۔ ہماری 4 نسلوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے، تو میں تو یہ سوچتی ہوں کہ یہ سوال ہی نہیں ہو سکتا کہ کیا والا۔ انشاءاللہ کشمیر میں رائے شماری ہوگی، اور جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے ساؤتھ ایشیا کی ہے، پوری دنیا کی آپ دیکھ لیں، جو طاقت کا توازن ابھی چینج ہو رہا ہے، سپر پاورز کی پوزیشن چینج ہو رہی ہے، تو اس صورتحال میں جو پاکستان کی پوزیشن ہے، پاکستان ایک مضبوط پوزیشن پہ ہے، اور انشاءاللہ اسی پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم کشمیر میں رائے شماری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، کشمیر کی اگر بات کی جائے اور پھر حریت کی بات نہ کی جائے تو بہت سخت زیادتی ہوتی ہے۔ جموں کشمیر میں حریت کی عادت جو تھی، آپ کو کیا لگتا ہے؟ سید علی گیلانی صاحب ایک جموں کشمیر کی حریت کا ایک بہت بڑا نام ہے، یاسین ملک صاحب کا آپ دیکھیں، بالکل ہے، لیکن سید علی گیلانی کی وفات کے بعد کہیں خلا تو نہیں ہو گیا، اس خلا کو کیسے پر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو دنیا کی کوئی بھی تحریک ہوتی ہے نا، بے شک جو آپ کی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ بہت اہم ترین ہوتی ہے، لیکن جو کشمیریوں کی تحریک کوئی 5-10 سالہ نہیں تھی، 47 سے لے کے 78 ایئرز ہو چکے ہیں، تو وہ اسی تسلسل سے جاری ہے۔ بلکہ جب برہان وانی کا واقعہ ہوا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے سکولز یونیورسٹیز کے جو بچے اور بچیاں نے کتنے بڑے پیمانے پر اس تحریک کو ایک نئی جان دی، ایک نیا رنگ دیا، تو یہ تحریک ختم نہیں ہو رہی۔ بے شک رنگ اپنا لیا ہے، بے شک ان کے جانے کے بعد ایک خلا ضرور ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑے لیڈر تھے، حریت کے ایک بڑے لیڈر تھے، اور انہوں نے اپنی جو زندگی تھی وہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے وقف کی تھی۔ لیکن میں یہ مایوس نہیں ہوں، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ جو ہماری نسل ہے، جو ہماری کشمیر کی نسل ہے، جو پاکستان کی نسل ہے، وہ سوشل میڈیا کا بہترین استعمال کرتے ہوئے پوری دنیا کو یہ بتا رہی ہے کہ جو بھارت کا ایک شفاف چہرہ ہے، اس چہرے پہ جو نقاب ہے
بھارت جو ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے جو صرف انڈیا میں نہیں، وہ سکھوں کے ساتھ بھی ہے، وہ ہندوؤں کی مختلف ذاتوں کے درمیان بھی ہے. اس ٹائم 80 سے زیادہ تحریکیں چل رہی ہیں انڈیا کے اندر. اور جہاں تک انڈیا کا ہے، انڈیا ہمارا ہمسایہ ہے. ہمارے جو کشمیری ہیں، ہماری صرف ان کے ساتھ جو ہے کہ وہاں وہ رائے شماری کروا دیں، کشمیر پر غاصبانہ قبضہ نہ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے آپس میں اچھے برادرانہ جو ہمسایوں کے تعلقات ہوتے ہیں وہ تعلقات ہوں، کیونکہ جو ساؤتھ ایشیا کے جو انسان ہیں، پاکستان میں تو کوئی بھوکا نہیں سوتا، پاکستان میں کوئی فٹ پاتھ پہ نہیں سوتا، پاکستان میں کوئی فرد نہ تو فٹ پاتھ پہ پیدا ہوتا ہے نہ فٹ پاتھ پہ مرتا ہے. ان کے پاس تو واش روم نہیں ہے. تو کیا یہ ساری زندگی بھارت یہی کرتا رہے گا، زبردستی کرتا رہے گا؟ اور جو اس کے لوگ افلاق کی طرف جا رہے ہیں، بھوک کی طرف جا رہے ہیں، وہاں کرائم ریٹ آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں کرائم ریٹ کیا ہے. اور ایک ریاست کے اندر ایک تحریک نہیں چل رہی ریاست کے خلاف، ریاست کے اندر کئی ریاستوں کا جنم ہو چکا ہے. تحریک کی بات کر ہی رہے ہیں. ابھی تہاڑ جیل کے اندر یاسین ملک صاحب قید ہیں، ان کی عمر قید کی سزا کو جس طریقے سے ابھی سزائے موت میں کنورٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. پھر ان کی وائف اس ٹائم پورے پاکستان کے اندر پورے پاکستان کے چکر کاٹ رہی ہیں. آپ نے مجھے پہلے کہا کہ کشمیر بیس کیمپ ہے، لیکن آج بیس کیمپ کے اندر سے آوازیں بہت کم آ رہی ہیں. کیوں؟ دیکھیں جی، یہ بات نہیں ہے کہ جو بیس کیمپ کے لوگ ہیں یا کشمیری اس سلسلے میں بات نہیں کرتے. یا میں یہ بھی بات کرنا چاہوں گی، میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کہ پیمرا نے شاید اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا جو اس کو ادا کرنا چاہیے. وہ شاید یہاں کسی اداکار کی کوئی گاڑی چوری ہو جاتی ہے، اس کا کتا مر جاتا ہے تو بڑے وہ اس کی سرخیاں چل رہی ہوتی ہیں اور بار بار بریکنگ نیوز آ رہی ہوتی ہے. تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کشمیر کی تحریک کے ساتھ یا کشمیر کے پروگرام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کشمیر کے پروگرامز کو ہم کون سا ٹائم دیتے ہیں. آپ کو جو پرائم ٹائم ہے آپ دیں، 7 سے 9 بجے تک دے دیں. آپ صرف 30 منٹ دے دیں ریاست کے لوگوں کو، تو آپ کو پتہ چلے کہ جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں، جو کشمیر کے لوگ ہیں مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں. اور یہاں میں آپ کے توسط سے AGN کے توسط سے ضرور کہنا چاہوں گی نیشنل میڈیا کو بھی کہ ٹھیک ہے کہ آپ کے پروگرام کی ریٹنگ ہوگی، لیکن جب قائد اعظم نے کہہ دیا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کبھی کشمیر نہیں، پاکستان کے لوگ پانی کے لیے مرتے ہیں اور کبھی ان کو پانی مار رہا ہوتا ہے. تو یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے 2027 کی آپ ورلڈ بینک کی رپورٹ دیکھ لیں کہ یہاں کیا ہونے جا رہا ہے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ کشمیر آزاد ہو. کشمیر کا مستقبل پاکستان کے ساتھ ہے. ہم کسی زبردستی یا جبر کے نتیجے میں پاکستان کی بات نہیں کرتے، ہم بائی چوائس پاکستانی ہیں. بالکل. اچھا نجیب صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی، کشمیر کا جو مسئلہ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کیا وہ ترجیحات رہ گئی ہیں عالمی سطح کے اوپر؟ جس طریقے سے کیس کو لڑنا چاہیے تھا اس طریقے سے لڑا چاہ رہا ہے. کشمیر کے اوپر پاکستان کا کردار کیا ہونا چاہیے عالمی سطح پہ؟ اچھا، پاکستان کا جو کردار ہے وہ تو ہمیشہ سے کشمیر پہ ایک ہی پالیسی ہے، اور پاکستان کے اندر جو حکومتوں کی تبدیلی ہوتی ہے اس کا کشمیر کی پالیسی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. پاکستان کی ہر حکومت جو ہے وہ اپنی بساط کے مطابق جو ہے وہ کشمیر کا کیس لڑتی ہے اور اس کا بھرپور طور پر دفاع بھی کرتی ہے. ابھی جو ہماری بنیان المرصوص کی فتح کے بعد جو دنیا کے اندر ہمارا ایک امیج بلند ہوا، اور امریکن پریزیڈنٹ جو ٹرمپ تھے وہ 40 سے زائد بار انہوں نے پاکستان کا بڑے فورمز پر کھڑے ہو کر ذکر کیا. اس کا فائدہ یہ ملا کہ دنیا کے سامنے پاکستان کا امیج جو ہے وہ بہت زیادہ بلند ہوا، اور اس کا جو بلند ہونے کی وجہ سے کشمیریوں کا جو ایک کیس تھا وہ بھی بہت مضبوط ہوا. اور اب دنیا اس طرف جا رہی ہے کہ کشمیریوں کے کیس کو حل کیا جائے، اس لیے کہ دنیا کو اس کی جو امپورٹنس کا اور اس کی سنگینی کا بھی علم ہو چکا ہے کہ یہ 2 اٹامک پاورز جو ہیں ان کے بیچ میں ایک بڑا مسئلہ ہے. اور ابھی جو ہماری ایک جنگ تھی اس کو دنیا نے بھانپ لیا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اگر اس کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا، اس میں اپنی مداخلت نہیں کی جائے گی، تو یہ ایک ایسی چنگاری ہے جو کہ اتنی بڑک سکتی ہے کہ اس میں پھر یہ 2 ملکوں سے باہر نکل کر دنیا بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتی ہے. تو اس لحاظ سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی وہ بہترین جا رہی ہے. اور ابھی جو ہمارے جو جس طرح میں نے آپ کو ذکر کیا کہ حکومتوں کے بدلنے سے کشمیر کی پالیسی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. اب آج بھی جو اوورسیز کشمیری ہیں اور جو پاکستان کی جتنی ایمبیسیز ہیں انہوں نے
اسپیشلی آج کے دن کے حوالے سے بھرپور قسم کی تقریبات کی. وہاں پہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں, انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہیں, ان کے ساتھ رابطہ کر کے انہیں مقبوضہ کشمیر میں ظلم اور جبر کے حوالے سے آگاہ کیا, اور عالمی برادری کو یہ بتایا کہ ہمارے ساتھ ایک پرومس کیا گیا تھا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن کا, جو اقوام متحدہ کے تحت, جو انسانی حقوق کے اداروں کے تحت, اور جو پوری دنیا کے جو چارٹر ہیں ہیومن رائٹس کے, اس کے تحت ہمارا رائٹ ہے, اور اس کو فلفل کیا جائے. تو کچھ کردار جو ہے وہ بڑھ کے کرنے ہوتے ہیں. ابھی چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اور سوشل میڈیا دنیا کے اندر ایک بڑے ہتھیار کے طور پر, بڑے ٹول کے طور پر یوز ہو رہا ہے, تو ہمیں اپنی ایک تو پاکستان نجیب کی صاحب خارجہ میں پالیسی آپ کو تو کنٹینیو کروں گا, لیکن یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.